मदू वनुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, अफ्तार रमज़ान नशरियात। इस वक्त आप समाअत कर रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 महदी बहाउद्दीन के स्टूडियो से। 94 न्यूज़ से बराह रास्त इसको देखा भी जा रहा है। आपके हमारे राब्ते के नंबर 0546 502 107। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं कोई भी शरई मसला या कोई वैसे हमें कोई राय देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0326 0502 107। सब नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला का बड़ा हम लोगों पर ख़ास करम है कि हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक को पाया। इसमें हस्बे तौफ़ीक हम लोगों ने टूटी फूटी इबादतें की, नमाज़ें पढ़ी और यकीनी तौर पर गुनाह भी सरज़द हुए हैं, लेकिन मुआफ़ करने वाली रब ताला की ज़ात है। इस वक्त हम रमज़ानुल मुबारक के चंद आखिरी अय्याम में दाखिल हो चुके हैं। तीसरे अशरे के भी दिन गुज़र चुके हैं और चंद सातें रहमतों बरकतों की हम लोगों के पास बाकी हैं। आज लैलतुल क़द्र की भी आमद है, 27वीं रात भी आने वाली है। हमें चाहिए कि हम लोग चलें पूरा रमज़ान जितना भी हमने रोज़े गुजार लिए गफलत में, तो क्यों ना इन चंद सातों में हम रब ताला के हजूर अपनी हाज़िरी को पेश करें, नेक अमाल कर कर रब ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। सब नाज़रीन, आज हमारी खुशबख्ती है कि रमज़ान की नशरियात में हमें हमारे मेहमानों ने आज ज्वाइन किया है। नुमान गोलड़वी साहब मौजूद हैं, बड़े अच्छे नात ख़ान हैं। नुमान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। इसके अलावा शेख हसान कादरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी हमारी रमज़ान नशरियात में एक नशिस्त पहले भी इनकी हो चुकी है। हसान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। और आज हमारे साथ ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन बल्कि पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सियासतदान मौजूद हैं। राजा जुल्फ़िकार साहब, राज साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। और इसके अलावा हमारी आज की खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, हाजी नवाज़ गोंदा साहब। भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसी जा रही है आपकी तो एसोसिएशन की आजकल बहारें होती होंगी अफ्तार के बाद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबको इफ्तार वगैरह करा रहे हैं, सारी भी करवा रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, नवाज़ साहब से भी हम बातें करेंगे कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना था, क्योंकि ये सदर है, तमाम होटल्स की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो सारी इफ्तारी का निज़ाम जो है वो कैसा रहा है। और बल्कि इनसे कुछ सख्त सवालात भी पूछेंगे कि जो रोटियों के वज़न है वो क्यों कम जो है वो रमज़ानुल मुबारक के भी मुक़द्दस महीने में रोटियों के जो वज़न थे वो भी क्यों कम होटल्स पे रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम जब भी ये नशरियात का आगाज़ होता है तो हम पैगम्बर पाक की नात से करते हैं। मैं हसान कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि नात रसूल मकबूल से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, फिर इंशाल्लाह बातें भी होती रहेंगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सब की खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे हैं, सदा करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ انتہائی خوبصورت التجائیہ کلام ہے اور یقین کیجئے کہ اس طرح کے کلام جو بھی ہوتے ہیں ہم رب کے حضور جو ہے وہ اپنی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں اور ہماری امید ہے کہ بروز محشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مغفرت کی سفارش ضرور کریں گے اور سب ناظرین ہمارے ساتھ راجہ ذوالفقار صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی باتیں کرتے ہیں اچھا آج ہماری جو دونوں شخصیات ہیں ان سے ہم کچھ باتیں کریں گے قیمتوں کے حوالے سے راجہ صاحب آپ کی موسٹلی سال کے آپ زیادہ ایام زیادہ ماہ باہر رہتے ہیں پاکستان آپ یہی سمجھیں کہ 12 مہینے میں سے 6 مہینے آپ پاکستان ہوتے ہیں اور 6 مہینے باہر ہوتے ہیں جیسے ہی کچھ آپ کے رمضان ظاہر سی بات ہے زندگی کے باہر بھی گزرے ہوں گے جی بالکل باہر کے ممالک میں رمضان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں ایشیا خوردونوش کی قیمتوں میں کیا ہوتا ہے ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے اور کچھ آپ ان ممالک میں بھی جہاں رہے ہوں گے جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت ہے مسلمان اقلیتوں میں اقلیتی نمبرز میں موجود ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیویئر غیر مسلموں کا کیسا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا صورتحال ہے دونوں کا موازنہ کیجیے گا جی بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھا سوال ہے اور رمضان کے حوالے سے ویسے تو بے شمار چیزیں ہیں جس طرح میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کا ایک ماہ یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ ہم اپنا جو ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کہہ لیں اپنی خواہشوں کا قتل کہہ لیں یا اپنے آپ کے اندر بے شمار جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں محرومیاں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی چیز تو ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے اور درجہ بائی درجہ ہوتا ہے اس کے بعد ذہن ہے خیال ہیں سوچیں ہیں تو اس میں بھی گناہ گار لوگ ہیں تو اگر ان کو بھی کسی حد تک ممکن کر لیں تو وہ اچھا ہے
اب آپ کے سوال پر آ جاتے ہیں. اچھا میں کیونکہ زیادہ جو اسلامی ممالک ہیں اس میں مجھے رمضان میں اتفاق نہیں ہوا ہے, کیونکہ میں یورپ میں ہوتا ہوں تو اس کے بے شمار ملکوں میں نے مطلب جرمنی میں, اٹلی میں, فرانس میں, اسپین میں, سوئٹزرلینڈ میں, تقریباً تمام ممالک میں اتفاق ہوا ہے رمضان کا. تو یہاں تک پہلی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تو تقریباً پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہم اقلیت میں ہمارا رمضان ہے, لیکن ہمیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی ہے, جو سچی بات ہے. پھر جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں کافی سوچیں یا چیزیں, بیہیویئر, وہ ایز اے مذہب بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ان کا ہم سے آپ سے ایک دوسرے سے تعلق ہے زیادہ تر. ہاں چند لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بحث کریں گے یا وہ ہم سے بحث کریں گے, اس طرح آپ پورے معاشرے کو نہیں کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم اپنی نماز کا کہیں گے, روزے کا کہیں گے, جتنا ممکن ہے وہ اس کی قدر ہی کریں گے, اور ہم بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی جاتے ہیں. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ رمضان, ہمارا جو رمضان ہوتا ہے مسلمانوں کا, اس کے حوالے سے پھر یہ کہا جائے کہ وہاں پہ چیزیں مہنگی یا سستی ہو تو اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کرسمس پہ ہو جاتی ہیں. ہاں نہیں, ہاں لیکن جب ان کے کرسمس ہے, ان کا رمضان بھی ہوتا ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ہاں جی, یہ ابھی میرے خیال سے جی یہ عیسائیوں کا, یہ ابھی میرے خیال سے وہ جو روزے رکھتے ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ چند دن پہلے ہی جو پتہ نہیں اب اس کو عید کہتے ہیں یا نہیں کہتے, مجھے پتہ نہیں, ہمیں احترام تو کرنا چاہیے. بالکل اہل کتاب ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں اسے کیا. لیکن بات کرنے کا مقصد, چلے وہ تو مذہب کی طرف سے آ گیا, لیکن ہم جو کرتے ہیں وہاں پہ کوئی چیز اس طرح مہنگی یا بلکہ سستیاں ہوتی ہیں کافی چیزیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں, حاجی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے, حاجی صاحب کے ہوٹلوں کی روٹیاں جو ہے وہ پورا وزن نہیں ہے رمضان میں. اس پہ آپ آئیں گے نا, اس پہ آپ بعد میں آئیں گے. میں صرف 2 سیکنڈ کا وہ فکرہ تھا, تو میں مذاق میں بھی کر رہا ہوں, لیکن مذاق نہیں, سیریس بھی ہے. ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں, میں نے پہلے منڈی بہاؤالدین کی بات کروں گا, اکثریت جو عمرے سے آیا ہوا ہے یا جس نے حج کیا ہوا ہے وہ دوسروں سے 3 گنا زیادہ قیمتیں رمضان میں لگا دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہم پر بھی اتنا ہی فرض ہے, لیکن جس کے ساتھ حاجی لگ جائے یا وہ خدا کے گھر سے آیا ہے, تو ہم نے اس کو ایک کاروبار بھی بنا لیا ہے, بزنس بھی بنا لیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جتنا پروفٹ ہے کما سکتے ہیں کما لیں ہمارے ہاں. اچھا ایک بات دوسری, اس کے علاوہ بے شمار ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے. میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا, دیکھیں 1 مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اور ہمیں بہت اچھا موقع ملتا ہے. ہم کم از کم کوشش کریں جھوٹ بولنا, حسد کرنا, غیبت, یہ جو چیز. اچھا پھر کلوز کے, سب سے پہلے رشتہ دار, پھر دوست, پھر محلے دار, تعلق والے. اور یہ جب تک ہم دوسروں کو کہیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے پہل ہمیں کرنی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو, بلکہ میں تو اب اکثر سوچتا ہوں دوسروں کو کہہ کر اب تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ یہ بیوقوفی ہے, اس کی بجائے تھوڑی سی اپنی طرف ہی توجہ کر لیا کریں. تو ہمیں اس حوالے سے تو یہ کرنی چاہیے. لیکن افسوس ہے, میں پاکستان کی جو بات کروں گا, یہاں پر خاص کر جو چیزیں ہیں, مہنگائی اپنی دیکھیں, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, اب زیادہ مہنگائی ہر وقت میں ایسا ہوتا تھا اس وقت کے حساب سے, لیکن یہ جو فروخت کرنے والی چیزیں ہیں جن سے ہم نے سامان خریدنا ہے, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. مصنوعی مہنگائی, ایک تو مصنوعی, ہاں مہنگائی ہے, وہ تو ہر بار بڑھنی ہے, اور یہ صرف پاکستان رمضان کی وجہ سے جو مہنگائی کی گئی, جو مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اچھا دکانداروں کے ساتھ میں اور کچھ اپنے کرم فرما, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے ہمارے کچھ محکمے کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر نہ کروں تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, ان کی توہین ہوگی. ان کی میں توہین پولیس والوں کی یا پٹواریوں کی کسی کی نہیں کر سکتا. پچھلے 15-20 دن سے میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, یقین کریں رمضان میں وہ بیچارے بھی بڑی محنت کر رہے ہیں رشوت لے کر دیہڑی لگانے کی. تو اب آپ دیکھیں ہمارے یہ محکمے والے لوگ بھی, ان کا بھی رمضان اتنا ہی ہے, وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں. تو باقی سال تو وہ جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں, وہ جانے خدا جانے. خیر نہیں کرنا چاہیے. تو کم از کم اس 1 مہینے میں, اچھا وہ تقریاں دیاریاں, اچھا پھر سنیں تو کیا لفظ بڑا اچھا اب چل رہا ہے. ویسے تو مٹھائی ہوتی ہے نا, آپ نے بڑی اچھی نعت سنائی تھی, لیکن اب کیا کہ عیدی بنا رہے ہیں, عیدی لے رہے ہیں, عیدی بنا رہے ہیں. تو اب دیکھیں, اب ہم میں غیر مذاہب کی کیا بات کریں, بات کوئی آگے بڑھا رہا ہوں. میں یہاں سے آ رہا تھا تو چند نوجوان پولیس آفیسر سے, اور وہ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی 5-6 موٹر سائیکل روکے ہوئے تھے. اب وہ نوجوان تھے, مجھے پتہ چل گیا کوئی فلم چل رہی ہے. اچھا میں نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کی, اور کھڑی کر کے میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا یار کیا آپ کر رہے ہو, جیسے انہوں نے لائسنس چیک کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو ٹریفک پولیس والے نے کرنے ہیں, تسی کیوں چیک کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے جب ان کو کہا, کہتے ہیں جی آپ کون ہیں, میں نے کہا جی میں یہاں سے ہوں, آپ کے پاس تو اتھارٹی کوئی نہیں ہے, اور یہاں پہ نہ کوئی ناکہ لگا ہوا ہے, آپ ان کے لائسنس چیک کریں ہیں یا نہیں ہے.
وہ ایک الگ بات ہے، بالکل لیکن ایسے آپ ہی کے ہے۔ پاس اتھارٹی کو نہیں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں جو بھائی میں جو ہے وہ جرنلسٹ ہوں، میں نے کل سے لائسنس چیک کرنے ہیں، ہاں تو وہ اچھا مجھے انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ جائیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا خیر میں گاڑی تک آیا ہوں تو وہ بندے تو ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے، پولیس والے بھاگ گئے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ نے تو ان کی عید خراب کر دی نا تھوڑی سی. نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو وہ اسی دی سے نہیں خراب ہوتی، وہ کئی اگلے چوک میں کھڑے ہو کے لیکن تھوڑا سا لفظ بدل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہ دے، ہدایت دے. ایسے ہی ہے. جی بالکل جی. نعمان صاحب بھی موجود ہیں، نعمان صاحب سے کلام سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مزید باتیں بھی کرتے رہیں گے. نعمان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ جی کلام ہے ہمارے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام. بسم اللہ. مائک لے لیجیے گا حسان بھائی، مائک دیجیے گا. اور مشہور و معروف کلام ہے، صاحب نے سنا بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو سن کر. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کعبے کو شعر ہے. بسم اللہ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. کوئی حاضر کو نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ حاضر نہیں ہے، کوئی نور ہے تو وہ نہیں مانتے. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور مقطع کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور آخر میں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اے رسول کبریا فریاد ہے یا حبیب مصطفیٰ فریاد ہے یا رسول مصطفیٰ فریاد ہے. سونا میری باں پھر لے سونا میری باں پھر لے تو سونا میری باں پھر لے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھر لے انہوں چھوڑ دے نہیں. سونا میری باں پھر لے سونا میری باں پھر لے تو سونا میری باں پھر لے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سامعین ناظرین ہماری جو الفت ہے وہ مدینے سے بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ رب کے حضور جو ہے وہ یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ رب اپنا گھر بھی دکھا اور اپنے محبوب کا گھر بھی دکھا. سبحان. سامعین ناظرین ہمارے ساتھ حاج صاحب بھی موجود ہیں. حاج صاحب سحری افطاری ماشاءاللہ آپ کے ہوٹلز ایسوسی ایشن والوں نے بڑی اچھی کروائی ہے. کچھ لوگ بھی ہیں مثلا 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی, مثلا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ روٹی کا وزن جو ہے وہ پورا نہیں دیا ہے, سالن معیاری نہیں پکائے سحری افطاری میں. تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور ان کو آپ کی یونین کتنی پروٹیکٹ کرتی ہے یہ بھی مجھے بتائیں. اور جن لوگوں نے اچھی لوگوں کو سحری کروائی ہے, روٹیوں کا وزن پورے تھے, ان کے کھانے بہت اچھے تھے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سحری کے اوقات میں آپ رات کو کھانا پکائیں اور پھر سحری میں لوگوں کو سرو کریں. یقینی طور پر آپ تمام ہوٹلز والے خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جو اچھا کام جنہوں نے کیا رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تھا بھائی, آپ نے ہمیں یہ شرف حاصل کیا ہے رمضان شریف میں کہ ہم آپ کو یہ اسی حوالے میں ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کو چلو آپ نے پوچھے ہیں سوال تو ہم اس کے جواب دے سکیں اور صحیح انشاءاللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی حاجی ہو یا کوئی نمازی ہو یا کوئی دوسرا ہو, جب تک اس کو اللہ کا خوف نہ ہو وہ کچھ نہیں اچھا سمجھتا. وہ کچھ نہ کچھ اپنا وہ اس کے جو شیطانی ذہن ہو, چاہے اس نے مکے سے ہو کے آیا ہو چاہے ادھر کا ہی ہو, ادھر کے بھی لوگ اچھے ہیں, حاجیوں سے بھی اچھے ہیں. تو ہمارے ہوٹلوں میں بھی ہر جگہ پہ بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ میری یہی ریکویسٹ رہی ہے اپنے افسران سے کہ آپ وزن پہ وہ فوکس کر سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ چالان کرنے آتے ہیں ان کو تو چالان چاہیے نا. مقصد ہے کہ جس طرح یہ پولیس والے ہیں عید بنانی ہے یا دوسرے ہیں یا افسر ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کے راستے بنائے ہوئے. ان کے ساتھ میری ہمیشہ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ وزن چیک کریں, ٹھیک ہے, اس پہ چالان کریں. جب وہ وزن کر کے چالان کریں گے تو پھر وہ وزن کم نہیں ہوگا. وہ جب وزن پورا ہوتا ہے تو اس کا بھی چالان کر دیتے ہیں, تو جس کا نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی ان کو یہ اعتماد نہیں بن رہا ہمارا ان کے ساتھ کہ ہم جو ہے نا ان کو خوف آ جائے کہ میں وزن کم ہوگا تو چالان ہوگا. وہ اس بات میں وہ دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں کہ چلو ہمارا وزن بھی کم ہوگا تب بھی چالان ہوگا اور نہ ہوگا تب بھی چالان ہوگا.
تو اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو جو جہاں ہمارے اوپر ہیں کہ آپ وزن پر چلان کریں اور انشاءاللہ یہ عوام کی خدمت ہے. میں بھی کرتا ہوں کوشش, جہاں وزن میں جاتا کہیں پیڑا چیک کر لیتا ہوں تو برا بلا تو میں کہتا ہوں, میں تو ان کا صدر ہوں, میں ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا. مطلب یہ کہہ سکتا ہوں, کہتا ہوں جو میرے اختیار میں ان کو پکڑ کے اندر تو نہیں ڈال سکتا, میں ان کی سمجھا سکتا ہوں حفاظت کے لیے انہوں نے مجھے چنا, لیکن میرا گورنمنٹ تھوڑا سا ساتھ دے دے تو میں خود یقین کریں, میں خود یہ چاہتا ہوں کہ وزن پورا ہو, ریٹ صحیح ہے, جو پورے پنجاب میں ریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارا ہے, لاہور مانا گیا ہے ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ ریٹ پہ ابھی بھی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے ہمیں 15 روپے کا دکھا دیتے ہیں, افسر لوگ آتے ہیں نا, اگلے دن بھی رسول روڈ پہ 3-4 کے چلان ہوئے پورے. میں نے ان کو تحصیلدار صاحب تھے, میں نے ان کے پاس گیا ہوں. وہ جی سر اس کے نان قیمے والا ہو تو پھر قیمے والا ہو, آلو والا نان ہو, نان دیکھو نا قسمیں ہیں نا, ایک اپنی اپنے ریٹ ہیں ٹھیک ہے جی. تو ہاں آپ اور فوڈ اتھارٹی والے اور مجسٹریٹ ہیں ان کا معاملہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑے خوش اسلوبی سے اس کو سر انجام بھی دے رہے ہیں, دیتے بھی رہیں گے, معاملات چلتے رہیں گے. جن لوگوں نے اچھی ساری لوگوں کو بنا کے اچھے کھانے بنائے ان کے حوالے سے آپ دیکھو جی انشاءاللہ جی ہمارے یہ جو وائٹ ٹی اسٹال ہیں, اگر وہ جو ہے نا مہنگی چائے دیتے ہیں, پاپ منڈی کی سب سے مہنگی چائے, تو سر آپ ادھر زیادہ لوگ جاتے ہیں, جدھر سستی ملتی ہے ادھر جاتے ہی نہیں ہیں آپ. یہ بھی تو سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کہ مہنگی چائے پئیں, پتہ نہیں اس میں کیا ہے, تو دوسرا غریب آدمی جو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا تو بھوکا بیٹھا ہوا, تو اس کا کیسے خرچات پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سب کا چلائے. میرے لیے تو وہ بھی قابل احترام ہے, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. تو انشاءاللہ روزوں میں کم سے کم اللہ کا شکر ہے ہمارے کافی جو ہوٹل والے ہیں وہ کوئی آ جاتا ہے کھانے میں والا, کوئی روزہ نہیں پیسے ہوتے وہ بھی افورڈ کرتے ہیں. ہاں یہ ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ یار چلو کسی کے پاس نہیں ہوتے تو وہاں پہ آپ چل رہا ہے نظام, لنگر ہے, یہ جو ہے نا سرکار کے لنگر ہیں, بہرحال پیسے تو لیتے ہیں ہم, تو اس لیے کہ وہ بیچ میں کچھ ایسی نیکیاں بھی کر لیتے ہیں جس سے ہم چل رہے ہیں. سمجھ آئی کہ جو صرف ایک فکرہ بول لوں, مطلب آپ صدر ہیں, جس طرح یہ آدمی روزے ہیں ایسے ہی بیٹھے تو ایسا کہیں چلیں آپ کو میں کھانا کھلاؤں. جی میں تابع دار ہوں, آپ روزہ رکھیں, میں حاضر ہوں. آپ میرے لیے یہ خوش قسمتی ہوگی, میں کہتا ہوں آج کے دن تو میرے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ جا کے وہ روزہ رکھیں, روزہ چھوڑیں. ہاں وہی نا ایسے ہی. تو بھائی صاحب جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ کوآرڈینیٹر کو بھی کہیں گے کہ خدا کا نام ہے مائک چینج کر دیا کریں, کہ مجھے ان کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے. پروگرام بھی لیں جی, ہمارا مائک جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اور بالکل جی حاج صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. حاج صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہوٹل والے بھی ان کی سن لیں, اور یہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انتظامیہ بھی ان کی سن لے. لیکن راج صاحب میرا خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی کامیاب حاج صاحب کا ایک فکرہ میں ضرور بول دوں گا. دیکھیں ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے, لیکن حاج صاحب میں ایک اچھی چیز ہے کہ بذات خود وہ رمضان کا مہینہ اپنا ہوٹل بند رکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اب جو رات کو کھلا ہے تو ان کے بھائی یا کچھ جو کام کرنے والے ہیں ان کی دیہڑی بن جائے, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ میں 11 مہینے کام کرتا ہوں. تو مطلب یہ وہ جو مہنگا بیچنے والے ہیں ان سے برعکس ہیں اس معاملے میں, کیونکہ یہ ذاتی پر اس لیے تو یہ رمضان میں ہمارے ساتھ نظر آتے ہیں. بھائی صاحب امیر بندے ہیں, ان کو کیا لگے ہیں, یہ تو ہم جیسے غریب بندوں کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں جی اب پھر آپ ایسی بات کر دیتے ہیں, ہم تو تب امیر مانیں گے جب ہم پہ خرچہ کرے گا. وہ ایک ہر فکرے کا اس کے حساب سے. اوکے جی بالکل جی, رمضان کا جو ہے وہ افطار کا وقت بھی قریب ہے, اور یہ آپ لوگوں کی بھی محبتیں ہیں, ہمارے مہمانوں کی بھی محبتیں ہیں کہ اس وقت افطار کے وقت ہم لوگ رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, اس کے پیغمبر پاک, ہمارے جو پیغمبر پاک ہیں ان کی ہم ثنا خوانی بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے مہمانوں سے بات چیت کر کے. میں حسان قادری بھائی سے کہوں گا, حسان بھائی ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں
کسی ایک نعت کے جو ہے وہ کوئی ایک آدھا شعر جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یا مرضی نہیں چلتی کسی کی، یا مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. نعمان بھائی آپ بھی کوئی 2 منٹ ہیں ابھی، 2-2.5 منٹ، آپ بھی کوئی ایک آدھا شعر جو ہے وہ کسی نعت کا پڑھ دیجیے گا. مائک لے لیجیے. بالکل سامعین و ناظرین، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ افطار کی جو یہ اختتامی ساعتیں یہ ذکر کرتے ہوئے گزریں، اور اسی ذکر کے ساتھ جو ہے وہ ہم افطار کے لمحات میں داخل ہوں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بلتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بلتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے ہیں جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے،
टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामईन नाज़रीन, हम वक्त अफ्तार में दाखिल हो चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ेदार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह रमज़ान नशरियात में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।